सूरत-ए-हाल है जहां पे अपोजिशन खड़ी है और कोरोना की इस लहर का मुकाबला हुकूमत कर सकती है और अपोजिशन की जो ये दूसरी वेव है इसका फैसला का भी सामना कर सकेगी कि नहीं, ये बहुत ही अहम सवाल होगा। कल एक अहम इजलास भी है और मुल्तान और लाहौर के जलसों के ऊपर भी हुकूमत ये कह चुकी है पंजाब हुकूमत के हम इजाजत नहीं देंगे। कहाँ सूरत-ए-हाल बढ़ेगी इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब जो कि MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करें। जनाब अता तारर साहब जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे। जनाब फैसल कुंडी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, डिप्टी स्पीकर रहे हैं नेशनल असेंबली के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं कुंडी साहब आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि कल आपने पेशावर का जलसा किया। ये क्या वजह है कि अगर हुकूमत यू टर्न लेती थी और वो लॉकडाउन के ऊपर और कोरोना के ऊपर यू टर्न ले रही है तो अपोजिशन ने भी यू टर्न लिया। अपोजिशन कहती है कि नहीं अभी तो जलसे होने चाहिए। क्या ये आपको नहीं लगता कि ये सूरत-ए-हाल एक अजीब तरफ पाकिस्तान को ले जाएगी जिसका पाकिस्तान मुतामिल नहीं हो सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, आपने ये जो है यू टर्न की जो हमारे साथ वो मंतकबाजी, मैं इससे एग्री नहीं करता। ठीक, यू टर्न तो वो है कि जो कि वादे किए गए थे और जिसपे नहीं लिए गए थे, जिसपे कहा था कि बड़े लीडरों की ये निशानी है। देखें, हम तो ये कह रहे हैं कि इससे पहले वजीर आजम साहब ने स्वात में जलसा किया, उसके बाद PMLN जलसा करना चाह रही थी जिसपे इजाजत नहीं दी गई और फिर जो है कोर्ट ने उनको इजाजत दी। उसके बाद जो है कल हमारा जलसा था, उससे हमारे साथ इंतजामिया की बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई। फिर गवर्नमेंट का प्रेशर आया और उन्हें NOC नहीं दी। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हल्के में स्वात में कल जो है वो जमात इस्लामी ने भी जलसा किया और उनको वो अदालत गए और अदालत के थ्रू उन्होंने जलसा किया। देखें, कोरोना बिल्कुल हम मानते हैं कोरोना की वेव है और कोरोना पे जो है बिल्कुल SOP को फॉलो करना चाहिए, लेकिन हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। हम भी चाहते हैं हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। चाहिए तो ये था कि चारों सूबाई वज़ीर आला का इजलास होता, चारों सूबाई वज़ीर आला से उनके सूबों के हालात पूछे जाते और उसके बाद जो है कोरोना पे एक्शन लिया जाता। आप मुझे बताएं, आज आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए क्या SOP फॉलो हो रही है? PIA की जहाज में आप जाएं SOP फॉलो हो रही है? आप दफातर जाएं, आप सेक्रेटेरिएट जाएं, आप कचहरी में जाएं, आप जिस दफ्तर में जाएंगे आप देखें क्या SOP फॉलो हुए। सेक्रेटेरिएट में SOP फॉलो हो रहे, कहीं पे भी SOP फॉलो नहीं हो रही। और सिर्फ जो है वो सिर्फ आप कह रहे हैं कि जी आप सिर्फ जलसे न करें फिर कोरोना रुक जाएगा। अगर ये हमें मन तक समझा दें कि जल से रुकने से कोरोना रुक जाएगा, तो ये तो पहले ही कह रहे थे कि ये तो फ्लू है, कुछ भी नहीं है। और फिर आप देखें कोऑर्डिनेशन, जब पिछला वेव आया था वजीर आजम साहब जब सिंध गए, उन्होंने सिंध के वजीर आला से मुलाकात करना भी गवारा नहीं की, उनकी काबीना से मुलाकात करना गवारा नहीं की। ये देखिए जंगी सूरत-ए-हाल में भी ये लेकिन जलसों से कोरोना फैलेगा तो सही। और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अगर जलसों से फैला तो इसकी जिम्मेदार, अगर लॉकडाउन करना पड़ा तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन होगी क्योंकि जलसों से फैलेगा। वजीर आजम साहब बताएं कि आपने स्वात में जलसा किया, कोरोना फैला। आपकी कल एक वफाकी तो नहीं तो सूबाई तर्जुमान आपकी बनी है फिरदौस आशिक साहबा, उन्होंने कल जलसा किया, उससे फैला। अगर उनसे फैला, अगर स्वात में कोरोना फैला तो क्या आपने जलसा किया तो आप जिम्मेवार होंगे? फिर पंजाब में फैला तो फिरदौस आशिक जिम्मेवार होगी। आपने जो है उससे पहले टाइगर फोर्स का एक कन्वेंशन किया कन्वेंशन सेंटर में, क्या आप उसके मतलब है कि ये चीजें तो इसका मतलब ये कि अपोजिशन जो है वो अब जलसे करेगी, जैसे कि कल मौलाना ने कहा कि ये कोई सियासी कोरोना है। आसमा, आपको मैं क्लियर बात बता दूं कि अपोजिशन ने इन्होंने NOC नहीं दी। हमने पेशावर में जलसा किया, हम मुल्तान में भी जलसा करेंगे, हम लाहौर में भी जलसा करेंगे। अच्छा, NOC के बगैर भी करेंगे। अता आपका क्या ख्याल है? क्योंकि मैं राना सनाउल्लाह साहब को सुन रही थी, जलसे कर रहे हैं, बाकी हम जलसे करने जाएंगे। NOC हमें जरूरत नहीं है NOC। अच्छा, अता क्या ठीक हो गया? मुल्तान और लाहौर के अंदर भी आप ये सिचुएशन लाएंगे सामने, वहां पे भी आप लोग जलसे करेंगे तो ये तो महाजराई होगी। हाँ आसमा साहिबा, स्मार्ट लॉकडाउन का सुना था, मगर ये स्मार्ट कोरोना पहली दफा देखा है कि जो ना बसों में फैलता है, ना जहाजों में फैलता है, ना एयरपोर्ट्स पे, ना रेलवे स्टेशन पे। ये स्मार्ट कोरोना ये सिर्फ PDM के जलसों में जाता है, ये गुजरांवाला नहीं जाता, ये फिरदौस आशिक साहब जहां जाती हैं, साहिबा जहां जाती हैं वहां नहीं जाता।
تو یہ سمارٹ کرونا ہے. اور یہ لیاقت باغ میں ایک صداقت عباسی میرے بھائی نے بھی ایک پروگرام کیا تھا, یہ وہاں بھی کرونا نہیں گیا, اور اسی وقت ہمارا گجرانوالہ کا جلسہ ہو رہا تھا, ادھر ہمیں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھی. میرا خود ایک فوٹیج موجود ہے جہاں پہ ڈی ایس پی نے گجرات انٹر ہونے سے مجھے روکا اور کہا جی آپ کی گجرات میں انٹری بین ہے, اور میرے بھائی صداقت عباسی اسی وقت لیاقت باغ میں پروگرام کر رہے تھے. تو دیکھیے یہ معیار چلے گا نہیں. ان لوگوں نے ایس او پیز کی وائلیشنز پہ ابھی تک کتنے فائن کیے ہیں, کتنے لوگوں کو ایس او پیز کے حوالے سے اویئرنیس کیمپین آپ نے میڈیا پہ کوئی دیکھی ہے ابھی تک حکومت کی طرف سے کہ دوبارہ سے ماسک پہنے, دوبارہ سے ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں؟ میری نظر سے ایسی کوئی کیمپین نہیں گزری. ہم تو چلے لاہور کے جلسے کے لیے 5 لاکھ ہم نے ماسک بھی نئے بنوائے ہیں, ہم باقی انتظامات بھی کر رہے ہیں. آپ کا جہاں تک سوال ہے تو این او سی ان کی عادت ہے کہ یا تو یہ آخری دن دیتے ہیں یا دیتے ہی نہیں, تو اس لیے اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا ہے کہ ہماری ٹیگ لائن ایک ہی ہے کہ جلسہ تو ہوگا. اچھا, وہ این او سی ہو وہ این او سی نہ ہو, اور پھر حکومت روکے گی بھی. پنجاب حکومت نے کہا ہے, کل آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر صاحبہ کو, انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم روکیں گے, قانون اپنا رستہ اختیار کرے گا. پورے پنجاب میں اینٹی کرپشن کے ذریعے جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں, اور میں آپ کے پروگرام میں ایک اور انکشاف کرنے جا رہا ہوں. نیب جو ہے نا جی, نیب نے بیک سیٹ لے لی ہے. نیب نے آخری گرفتاری کب کی تھی کسی کو یاد بھی نہیں ہے. نیب کی بس ہو گئی ہے کیونکہ اس ملک میں انہوں نے معیشت کا پہیہ جام کر دیا ہے, بیوروکریسی کام کرنے کو تیار نہیں ہے, پولیٹیشنز کو انہوں نے بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. اب عمران خان صاحب کے کہنے پہ مزید گرفتاریاں نیب نہیں کر رہی شہباز صاحب کی گرفتاری کے بعد, جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے ایک نیا پلان بنایا ہے ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کے ذریعے. ہمارے قصور کے بندے کو بردان جیل میں 4 دن بند رکھا ہے, وہ آج بیچارہ پہنچا ہے قصور واپس, اور ابھی بھی بند ہے. ہمارے پنڈی میں سرفراز افضل کو بند کیا ہوا ہے, ہمارا ایکس ایم پی ہے, پارلیمانی سیکٹری ہے. غفار ڈوگر ایکس ایم این اے ملتان سے, اس کو بند کیا, جج نے کیس ڈسچارج کر دیا. کیس اس نے کہا کہ ابھی جو ہے وہ وزارت داخلہ کے زیر تحت جو ہے وہ گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں اینٹی کرپشن کے, وہ جو 37 آپ کے ایم این اے اور ایم پی ایس کی بات ہو رہی ہے. ہاں, اچھا, کو غلط عادتیں پڑی ہوئی ہیں 90 دن کے ریمانڈ کی. یہ تو بیل کے مقدمات ہیں سارے. آپ نہ اینٹی کرپشن میں 90 دن رکھ سکتے ہیں, نہ ایف آئی اے میں رکھ سکتے ہیں. مقدمات یہ بنائی جا رہے ہیں اور ہر تحصیل میں مقدمات ہیں. اچھا, اور یہ پھر صداقت عباسی صاحب, یہ ہمارا جھاکا اتر گیا ہوا ہے. اچھا, ہمارا ڈر اتر گیا ہوا ہے. اب یہ وہ کہہ رہے ڈر ختم ہو گیا ہمارا, جو آپ نے پیدا کیا تھا وہ ڈر ختم ہو گیا, جلسے بھی ہم نے کرنے ہیں. آسما بہت شکریہ. 2 موضوع ہیں, مجھے آپ نے خالی اس والے اینٹی کرپشن والے پچھلے موضوع پہ کرونا غیر منطقی گفتگو میرے دونوں بھائیوں نے کی ہے. اچھا, کہ چونکہ آج سے 2 مہینے پہلے جلسے ہوئے تھے, 2 مہینے پہلے میں نے ایک ایونٹ کرایا تھا لیاقت باغ میں, تو بھائی آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں. جب کورونا کا سپائک نیچے آ رہا تھا, چیزیں کھل رہی تھیں, اسکول کھل رہے تھے, بسوں میں ٹریول کی اجازت تھی, جہاز ایک وقت میں سارے بند تھے. پتہ نہیں ہے مسلم لیگ نون والوں کو کیا ہو گیا, اچھے خاصے چلے سمارٹ تو کبھی بھی نہیں تھے, لیکن اتنے ان سمارٹ میں نے پہلی دفعہ دیکھے کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس وقت کورونا کی پیک ہے, ہر دن ریشو بڑھ رہی ہے, نمبر آف انفیکشنز بڑھ رہے ہیں, نمبر آف ڈیتھس بڑھ رہی ہیں, اور یہ مثالیں دے رہے ہیں اس دور کی جب وہ کم ہو رہا تھا, جب دنیا دا ورلڈ واز اوپننگ اپ. لیکن جب پہلے کرونا کی ویو آئی تھی وہ اس سے زیادہ سخت تھی, اس وقت وزیر اعظم کہتے تھے میں نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا. بات ہے کہ اسمارٹ کرونا اور ان سمارٹ کرونا کی, تو پی ایم ایل این تو ویسے کبھی اسمارٹ نہیں تھی, اور ساری باتیں آج ان سمارٹ آپ کر رہے ہیں. اس وقت آج سکول بھی بند ہو گئے, اب آگے دیکھا جا رہا ہے اور کیا کیا بند کرنا ہے. آج کی جو ڈیتھ ہے وہ دیکھ لیں, یہ کہہ رہے ہیں کس کو کرونا. آپ کمشنر راولپنڈی کا ابھی ٹویٹر نہیں, وہ تو صورتحال سنگین ہے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی جگہ چیک کریں کتنے ہوٹلز بند ہوئے. 8 شادی ہال آج پنڈی میں بند ہوئے جن کو 68,000 روپے جرمانہ ہوا ہے. 29 ریسٹورانٹ بند ہوئے ہیں جن کو 2,61,000 روپے جرمانہ ہوا ہے ایس او پی نہ فالو کرنے کے. کمشنر راولپنڈی کا ٹویٹر چیک کیجئے گا, اس کے بعد مجھے بتائیے گا کہ یہ چیزیں فالو ہو رہی ہیں. لیکن کل گجرانوالہ میں ڈاکٹر فردوس عاشق صاحبہ نے بڑی گیدرنگ کی ہے, زلفی بخاری صاحب نے گلگت بلتستان کے اندر جلسہ کیا ہے, تو کیا کرونا صرف اپوزیشن سے پھیلے گا یا اپوزیشن کہہ رہی ہے؟ آپ کا سوال ٹھیک ہے.
میں بتا رہا ہوں کہ پچھلے 4-5 دنوں سے حالات بہت سنگین ہیں. مجھے بتا دیں کہ انہوں نے 2,500-3,000 ہزار بندہ اکٹھا کر کے کیا کر لینا ہے؟ ہمیں کیا ڈر ہے؟ یہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باقی 9 جماعتیں، 11 جماعتوں نے اگر یہ 100 بندہ بھی لائیں تو 1100-1200 بندہ، یا میں کہتا ہوں بہت ہو 2400 بندہ ہوگا. کل والا جلسہ اتنا ہی بندے تھے نا. میں تو زندگی پوری گزری ہے. پشاور والا کیا ہوگا مجھے بتا دیں؟ کل کے جلسے 3 جلسے اور ہو جائیں گے، کیا ہوگا؟ صرف انفیکشن پھیلے گا. ذرا بلاول صاحب کی تقریریں سن لیں، ان کی تقریریں سن لیں. ہم بڑے غلطی پہ تھے اور یہ ہم پہ پرچے کروانا چاہتے تھے. اچھا ہم تو کہتے تھے کہ بھائی لوگوں کی زندگی ہیں، کاروبار ہیں، ریسٹورانٹس ہیں، ان کا ٹرانسپورٹ ہے. اچھا میں یہ جو صحیح ہو گیا، کمپنی کی مشہوری ہے بھائی. آپ اس طرح کے معاملے پہ میں آپ سے متفق ہوں. آیا مولانا آیا گیا، بلاول صاحب گئے، میاں صاحب بھی کبھی آ جاتے ہیں، اگیاں ڈگ دیا. آپ جتنا مرضی چلائیں، نہ میاں صاحب نے آنا ہے، نہ بلاول صاحب کی باری آنی ہے، نہ عمران خان نے جانا ہے. اس وقت خدا را صورتحال واقعی سنگین کو نہ کھیلیں. اور ایک اور بات، آخری بات، آپ مجھے پتا میری بات سے جلدی تنگ ہو رہی ہیں. ایک اور بات، خدا را یہ لوگ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، یہ لوگ پیپلز پارٹی کے ہیں، نون کے، پاکستانی ہیں. ان کو آپ بیمار کر کے اپنے آپ کو تو پرواہ نہیں ہے. زرداری صاحب کے گھر میں ان کی بیٹی کی کوئی انگیجمنٹ ہے، ان کا پرائیویٹ فنکشن ہے، ادھر کورونا کا ٹیسٹ کرا کے اندر آنا ہے. جہاں میرے پاکستان کے صوبے کے بچے ہیں وہاں. اچھا کنڈی صاحب اب آپ جواب دے دیں، پھر میں بریک پہ جاتی ہوں. کہ کل ایک تو پشاور کا وہ کہہ رہے 2-2.5 ہزار لوگوں کے آنے سے ہمیں فرق بھی نہیں پڑتا، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آپ لوگ اپنے لیے تو ایس او پیز جو ہے وہ ساری رکھتے ہیں، عوام کے لیے کوئی ایس او پیز نہیں ہے. دیکھیں ایس او پی سب کے لیے ہے. اور اب میں صداقت عباسی کو کیا کہوں کہ شام کے بعد گنتی کی انہوں نے، شاید وہ گنتی میں غلطی ہوگی، دن کے ٹائم گنتی کرتے تو شاید وہ گنتی ان کو پوری ہوئی تھی. میں ان کو فوٹو بھجوا دیتا ہوں کہ کتنے لوگ تھے. خیر یہ تو اپوزیشن کا کام ہے اور حکومت کا کام ہے کہ مطلب ہے کہ حکومت بتائے گی ان کو. تو جو ان کے ماتحت ادارے آئی بی والے ان کو بتاتے ہوں گے، جو سپوز اگر 30,000 ہوں گے تو وہ بولے گی جی وہ 3,000 کے لگ بھگ تھے. تو ٹھیک ہے، یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا کیا ہے کیا نہیں. یہ تو مطلب ہے کہ پھر کیوں ہمارے پاس چلو 3,000 سمجھتے آ گئے، پھر آپ کیوں اتنے بکراہٹ کے شکار ہیں؟ کیوں آپ کورونا کے بھی رکنا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ ڈبل سٹینڈرڈ اختیار کر رہے ہیں؟ چلو ہمارے پاس 3,000 نہیں، ہمارے ساتھ 1,500 لوگ تھے. اچھا چلے ایک سیاسی، کیا اس کے پیچھے سیاسی وجوہات ہے؟ سیاسی وجوہات ہے کہ وہ پابندی لگ رہی ہے. میں سوری کنڈی صاحب، آپ قطع کلامی معاف کیجیے گا، ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. بریک کے بعد عطا تارڑ صاحب سے بھی یہی سوال ہوگا کہ کیا اپوزیشن یہ کنونسڈ ہے اس کے اوپر کہ یہ صرف اور صرف سیاسی وجوہات ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ پابندی، اور پھر کیا ہم محاذرائی کی طرف بھی بڑھے جو آج گلگت بلتستان کے اندر ہو رہا ہے؟ اس کے حوالے سے بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جلسے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. ملتان اور لاہور کے اب بڑے جلسے ہیں عطا، اور اسی کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے کہ کیا اپوزیشن جو ہے وہ مؤخر نہیں کر سکتی؟ کوئی ایسی صورت نہیں بن سکتی؟ اور خاص کر کے جب آپ کو اجازت نہیں ملے گی اور قانون اپنا رستہ اختیار کرے گا تو پھر محاذرائی بڑھے گی. وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ قانون اپنا کیا رستہ اختیار کرے گا، کون سا قانون رہ گیا ہے. یعنی ایک کام ہم کریں تو ہمارے لوگ جیلوں میں جاتے ہیں، اندر بند ہوتے ہیں، وہی کام حکومت والے کریں تو ان کو باقاعدہ جو ہے وہ اپریسیشن ملتی ہے اپنے ہی لوگوں سے. میرے بھائی ہیں صداقت عباسی صاحب، ان سے پوچھیں، انہوں نے کل ٹویٹر پہ اپنے لگایا، انہوں نے کل 1 میٹر کا افتتاح کیا ایک مسجد میں جا کے، اور جمگٹا لوگوں کا اکٹھا ہے، لوگ کوئی ایس او پیز فالو نہیں کر رہے. تو دیکھیں اس طرح کے جب آپ معاملات کریں گے، آپ کر لیا میٹر کا افتتاح، آپ اس کی تشہیر نہ کریں. آپ نے تشہیر بھی کی کہ میں نے جمگٹا اکٹھا کیا ہے، تو ابھی مجھے وائلیشن سنا رہے تھے. بات ہے کہ ایک تھنکنگ پی ڈی ایم کے اندر یہ ہے کہ اگر عمران خان حکومت سے نجات حاصل نہ کی گئی تو جو معاملہ غربت سے بھوک کی طرف گیا ہے اور معیشت تباہ ہو چکی ہے، اور ساؤتھ ایشیا کی سب سے کمزور معیشت ہماری معیشت ہے، تو لوگ بے روزگاری سے، لوگ بھوک سے، لوگ افلاس اور ننگ سے جو ہے وہ جو ہے ان کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا. تو ہمارے پاس چوائس یہ ہے کہ ایک طرف حکومت کا یہ سٹانس ہے کہ وہ جلسے نہیں ہونے دیں گے اور اپنے پروگرام جو ہے وہ زوروں شوروں سے جاری ہیں. بزدار صاحب نے پنجاب میں پورا ہفتہ منایا، مذہب کے نام پہ انہوں نے تقریبات کی، بڑی بڑی تقریبات کی، کوئی ایس او پیز فالو نہیں ہوئے، ان کو کسی نے نہیں روکا. اور
بہت احترام ہے. خادم رضوی صاحب کا لاکھوں کا جنازہ ہوا, ادھر بھی ایس او پیز فالو کروا دیتے. ادھر اس جنازے کے اوپر تو کوئی حرکت نہیں آئی. ٹھیک بات ہے, نہیں بہت بڑا جنازہ تھا بالکل, مطلب روک سکتی تھی انتظامیہ, چھوٹا بھی ہو سکتا تھا کیونکہ کورونا تو پھیل سکتا ہے ہر طریقے سے. لیکن اچھا, میں کنڈی صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا یہ جو لیتھل ویو کی طرف اپوزیشن بڑھ رہی ہے جس کا کہ کل اظہار ہوا ہے, مطلب میں نے سنوائی بھی بائٹس بھی جو کہ مولانا کہہ رہے ہیں, اور پھر وہ پنڈی اور اسلام آباد کی بات کریں بلاول صاحب, اور آج جو گلگت بلتستان کے اندر ہو رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ حالات مخدوش تر ہوتے چلے جائیں گے, حکومت پھر اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کرے گی کورونا کو؟ دیکھیں, آپ نے بات کی اور میں اس پہ بات کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں گلگت بلتستان میں ایک پرامن احتجاج تھا, اور پرامن احتجاج پہ جس طریقے سے پولیس نے فائرنگ کی, وہاں پر دیکھیں گلگت بلتستان ایک پرامن علاقہ تھا. آج آپ وہاں پر جو ہم نے فوٹیج دیکھی, جو چیزیں ہو رہی, شاید وہ میڈیا پہ زیادہ نہ ہی ہوں کیونکہ میں ٹریول کر رہا تھا, لیکن سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آ رہی ہیں, جس طریقے سے گاڑیاں جلائی گئی تھی, یہ چیزیں آپ وہاں پر دیکھیں, ایک پرامن احتجاج کو بھی اگر آپ اس چیز میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پر بھی یہ جو ہے یہ کام کرنا چاہتے ہیں, یعنی آپ کے خیال میں وہ گاڑیاں کس نے جلائی ہیں کنڈی صاحب؟ گاڑیاں عوام نے جلائی ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ فیئر الیکشن پارٹی نے بالکل اس کو, پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو بالکل ڈینائی کی ہے. ہم نے کوئی گاڑیاں نہیں جلائی ہیں, ہم نے کوئی ایسی چیز, ہم نے پرامن احتجاج کافی دنوں سے ہم کر رہے تھے, یہ نہیں کہ آج کر رہے تھے, ہم نے پہلے بھی کیے پرامن احتجاج, ہم نے کیے. ہم نے کبھی بھی دیکھیں, ہمارا ایک ماضی رہا ہے, ہم نے کبھی بھی بجلی کے بل نہیں جلائے, ہم نے سول نافرمانی کی بات نہیں کی, ہم نے پولیس کے ایس پی کو یہ نہیں کہا اپنے ورکروں کے مارو, ہم نے اسٹیٹ اون دفتروں پہ حملے نہیں کیے, ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ہم نے کبھی بھی غیر جمہوری طریقہ نہیں اپنے, ہم نے ہمیشہ احتجاج کریں جمہوری طریقے سے کریں گے. لیکن آپ نے بات کی جو بھی لاہور میں دیکھیں, وہ خادم رضوی صاحب کی جو ہے لوگ بڑے فالوورز تھے, ان کا جنازہ تھا, اس پہ حکومت ایس او پی فالو کروا سکتی تھی, لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک جلوس نکالا. آپ نے موبائل سگنلز اور سب کچھ جیم کر دیے کنٹینر, کیا آپ نے وہ جلوس روکنے کی کوشش کی؟ آپ نے وہ جلوس نہیں روکا. انہوں نے بھی NOC تو آپ سے نہیں لیا, وہ جلوس لے کے آئے تھے, پنڈی میں تھے 2 دن, آپ نے جو ہے یا تو آپ نے جلوس نہیں روکا. تو آپ کے خیال میں کہ ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے کورونا کو اپوزیشن کے خلاف؟ گلگت بلتستان کے الیکشن سے لوگوں کا دھیان ہٹانا چاہتے تھے. 2 چیزیں, گلگت بلتستان میں الیکشن بھی ہو رہا تھا, تو کیا یہ پتہ نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن سے آپ دھیان ہٹانا چاہتے تھے یا کیا؟ اچھا, یہ عباسی صاحب, یہ جو دونوں کی آپ نے بات سنی, وہ کہہ رہے ہیں جی کورونا کو سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, ورنہ آپ جنازے کے اوپر بھی ایس او پیز کے اوپر بات کر سکتے تھے اور باقی چیزوں پہ بھی کر سکتے. دیکھیں, ایک انہوں نے 2-3 مثالیں دی, میرا میٹر والی مثال بھی دے دی, چلیں ان کی مہربانی ہے کہ 100, 150, 200 بندہ آپ کی NCOC ایکسپرٹ ہیں, وہ کہتے ہیں اوپن ایریا میں اگر 300 تک کا اگر اجتماع ہو سکتا ہے تو اس کی اجازت ہے. ان کو بتانا ہے قانونی ہے, غیر قانونی نہیں ہے. اگر 300 سے بڑا اجتماع ہے تو وہ آپ نہیں کر سکتے. تو یہ پتہ نہیں, آپ ان کی بات پہ ان کو خاصی غصہ ہے, کوئی میرے پہ, کوئی اپنا فردوس عاشق عوان پہ. ان کے بھی 100-150 آدمی تھے. جو پرائم منسٹر نے پروگرام کیا فیصل آباد, وہ بھی 200-250 آدمی تھے, جس میں وہ آپ کے ایکسپورٹر تھے اور بڑی زبردست وہاں پہ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن 250 بندے کر لے اکٹھے؟ نہیں, میں کہتا ہوں چلیں 250 نہیں تھے تو چلو 2500 ہوں گے. اچھا, فرق تو کوئی نہیں پڑتا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہ کہتا ہوں کہ پبلک ہیلتھ جو ہے اس کا اوور آل امپیکٹ ہے. اور آپ جو یہ بات کر رہے ہیں, پہلی بات یہ کہ 300 تک کی اجازت ہے, تو جتنی آپ کی باتیں وہ ریلیونٹ. دوسری بات آپ کی جنازہ کی. دیکھیں, کسی کا جنازہ ہوتا ہے اور وہ اس طرح کی مذہبی شخصیت ہیں کہ جن کی فالوئنگ بہت زیادہ تھی, آپ کو پتا ہے حکومت نے پیچھے ان کا ایک دھرنا بھی مینج کیا, سگنل بند کیے, راستے بند کیے, وہ ایک اس کو مینج کیا. ہم کوئی وہ تو نہیں ہے شہباز جی طرح کے کوئی مذہبی نکلے تو تار القادری نکلے تو ہم گولیاں مار دیں. ہم نے ان کو ہینڈل کیا. یہ بھی سچویشن اس طرح کی تھی. آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے, آپ نے حکومتیں کی ہیں کہ اس طرح کی چیز میں جب لوگ جذباتی ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو مینج کرنا اور شوقیہ جلسے کرنا جس کا نہ ان کو فائدہ ہے. ابھی گلگت بلتستان میں یہ بیچارے, ان کا بیانیہ, ان کی سیاست, ان کی لیڈرشپ, ان کے گلی گلی میں جانا فارغ کر کے لوگوں نے پھاڑ کے پھینک دیا. لیکن جی بی کے اندر اس وقت صورتحال بہت خطرناک ہے, جو بھی ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, تو ان کو وہاں پہ جیل جانا پڑے گا. الیکشن ہو گیا, آپ کو الیکشن کے ثبوت دینے ہوتے ہیں. میں نام سندھ کا الیکشن ٹھیک ہے, وہاں یہ جیت جاتے ہیں. پنجاب میں ان کو 1200 ووٹ پڑتا ہے, وہ برا ہے. جی بی میں یہ 3 نمبر پہ آئے. لیکن پنجاب میں بھی آپ روکیں گے لوگوں کو, اگر جلسے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ روکیں گے. اگر کوئی بھی ایسی گیدرنگ جو 300 سے اوپر کی ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی. صاحب, میں آپ کا کمنٹ کہنے کی بات یہ کہ آپ بات سمجھیں, جنازے کو
اور اب کل ان کی ڈیتھ لیکن دھرنا بھی تو اس سے پہلے ہوا تھا نا، جنازے سے پہلے دھرنا بھی ہوا آتے ہیں تو وہ جنازہ ایک الگ چیز ہے، اس پہ سینٹیمنٹ ہے. آپ کوئی اس وقت ویسٹرن ڈیموکریسی میں نہیں ہے. ہماری جو ویلیوز ہیں ہمارے کورونا چلا تو نہیں جائے گا نا. مسئلہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جنازہ حکومت پوری طرح اپنے قانون کو استعمال حکومت کی آپ کو اس کے ڈائنامک سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح کا وہ سینسیٹیو معاملہ تھا. ٹھیک ہے، آج کل میاں نواز شریف کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اگر وہاں پہ بھی ہوتا ہے تو اس کے ڈائنامکس الگ ہیں. بجائے کہ شوقیہ وہاں پہ آیا مولانا آیا کہ جلسے آپ لوگوں کو گانے سنا رہے ہیں اور لوگ تو آ ہی نہیں رہے. وہی مدرسے کے چند بچے تھے نہیں آ رہے تو پھر اجازت دے دیں ان کو. آپ کہہ رہے ہیں لوگ بھی نہیں آ رہے اور اجازت بھی نہیں دے رہے. یا تو ہو نا 2.5 لاکھ کا مجمع ہوتا، حکومت کام جاتی. ان کے پہلے جلسے بڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں کراچی کا جلسہ ان کا بڑا ہوا ہے، گجرانوالہ میں ابھی چھوٹے ہو رہے ہیں. یہ تو بالکل فلاپ گیا ہے. اچھا ٹھیک، دس واز بیڈلی اور فلاپ. میں کنڈی صاحب سے کہتا ہوں آپ ڈی آئی خان میں جلسہ بڑا کر سکتے ہیں، آپ کریں، آپ اس کو ہوسٹ کریں. یہ کدھر آپ نے خوار کرایا اپنی پارٹی کو. اچھا میں بریک لے لوں، بریک کے بعد پوچھ لیں گے کہ پھر ملتان اور لاہور کا جلسہ بڑا نہیں ہو رہا، چھوٹا ہو رہا ہے، لوگ نہیں آ رہے، تو کیا پابندی لگے گی اور پابندی جو ہے وہ کس حد تک لگے گی، 5 جگہ پہ. اور آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا ہے وہ بھی سنوائیں گے، لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جنوری کی بات ہو رہی ہے چونکہ اپوزیشن اب ایک اور فیز میں چلی گئی ہے جو کہ اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ فیز ہے. وہ کہتے ہیں جنوری میں حکومت کو رخصت کرنا ہے. تو عطا تارڑ صاحب اگر جنوری کی بات بلاول صاحب بھی کر رہے ہیں، مولانا بھی کر رہے ہیں، مریم بی بی بھی کر رہی ہیں، تو پھر ممکن بنانے کے لیے کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی رستہ ہے اور وہ ہے جلسوں کا رستہ. کیا یہی ہے بس؟ نہیں جی، دیکھیے جب یہ جلسوں کا شیڈول دیا گیا تھا اور پی ڈی ایم کی انیشل میٹنگز ہوئی تھی، طے یہ ہوا تھا کہ جلسوں کا ایک شیڈول دیا جائے گا اور مرحلہ وار اس تحریک کو چلایا جائے گا. پہلے مرحلے میں جلسے کیے جائیں گے. اب ہمارے 3 جلسے رہ گئے ہیں. 30 تاریخ کو 30 نومبر کو ملتان، 13 دسمبر کو لاہور اور 27 دسمبر کو لاڑکانہ. اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی تو اگلے مرحلے کا جو بھی حکمت عملی ہے اس کا اعلان کیا جائے گا. اس میں اسلام آباد کی طرف مارچ ہو سکتا ہے، اس میں صوبائی دارالحکومت تمام میں دھرنے ہو سکتے ہیں، اس میں استعفوں کے آپشن پہ مزید ڈسکشن ہو سکتی ہے. تمام آپشن زیر غور ہیں اور جلسوں کے بعد کافی ہماری تیاری ہے کہ اسلام آباد مارچ بھی جو ہے اس کو ممکن بنایا جائے. اور ابھی تو تحریک لبیک گئی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کنٹینر کھڑے کیے، ٹیئر گیس چلائی، ربر بلٹس چلائی. تو اچھا رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ سہارا جو ہے نا حکومت کو، وہ سہارا میرا خیال ہے سینس پریویل ہونی چاہیے، یہ انہوں نے کہا. میں سنوا سکتی تھی لیکن ٹائم کم ہے، تو وہ کس سہارے کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ حکومت بڑی بدقسمت ہے آسما صاحبہ. ان کو تمام اداروں کی سپورٹ ملی. آپ نے دیکھا نہیں کہ شیخ رشید صاحب کی کیمپین کس طرح چلائی گئی، حنیف عباسی جو ہے اس کو کس طرح جیل بھیجا گیا. یہ تمام ایک پیج پہ تھے. یہ 2.5 سال کے اندر پورے پاکستان کے اداروں کی سپورٹ کے ساتھ بھی اس ملک کو نہیں چلا سکے. اچھا لیکن ٹھیک یہ بیساکھیاں کیا ٹھیک ہے. اچھا لیکن کنڈی صاحب کیا آپ کو لگتا ہے جو ابھی عطا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ساری سپورٹ ہے اس کے باوجود یہ حکومت نہیں چلا سکتے، پھر آپ کے پاس ایسا کیا ہوگا کہ آپ کہیں کہ حکومت کو گھر بھیج دیا جائے جنوری میں؟ دیکھیں اس سے پہلے تارڑ صاحب نے کہا، بالکل ہم تارڑ صاحب کی بات سے کہ تو ساری سپورٹ ان کے پاس ہے، لیکن پی ڈی ایم کے ابھی 3 جلسے رہ رہے ہیں، ملتان، لاہور اور لاڑکانہ. اس کے بعد پی ڈی ایم کی لیڈرشپ بیٹھے گی، چاہے وہ فیصلہ کرے کہ لانگ مارچ کرنا ہے، چاہے وہ فیصلہ کرے کہ ہم نے پارلیمنٹ سے استعفے دینے ہیں، کہ جو بھی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی، جو بھی لائن آف ایکشن ہوگا وہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اس کو جو ہے وہ کرے گی. ہمارے پاس ہیں دیکھیں سب کچھ، اور سب چیزیں بیفور ٹائم بھی نہیں بتائی جا سکتی کہ کیا ہمارے پاس ہے یا کیا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو اچھا ہم نے بات. لیکن آپ کنونسڈ ہیں کہ جنوری میں کچھ ایسا ہو جائے گا کہ حکومت گھر چلی جائے گی؟ انشاءاللہ. کیسے جائے گی؟ یہ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیسے جائے گی؟ جلسوں پہ نہیں جاتی، لانگ مارچ پہ بھی نہیں جاتی. آپ کو ہم پہلے سے بتا رہے تو پھر اس کا فائدہ. اچھا چلے ہمارے پاس ہونی چاہیے نا. یہ تو پھر اب عباسی صاحب یہ راز رکھیں انہوں نے پچھلے جنوری، لیکن اپوزیشن کو اعتماد کیوں ہے یہ تو بتائیے. پچھلے جنوری میں ان کو اعتماد تھا، یہ کہتے استعفیٰ اوپر والی جیب میں، سائڈ والی جیب میں، اوپر والی. کن لوگوں کی بات کرتے ہیں؟ یہ کہتے تھے ہم بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے، وہ اب بجٹ پاس ہوگا. یہ کہتے تھے ہم سینٹ میں اس کو فارغ کر دیں گے، سینٹ کے چیئرمین کو،
وہ ان سے نہیں ہوا، یہ کہتے تھے ہم فلاں بل روک دیں گے، فلاں روک دیں گے، فلاں روک دیں گے، ایسے ہی اپنی مشہوری کے لیے بیچارے لگے ہوئے. لیکن اگر لانگ مارچ شروع ہو گیا، باقی پارٹیاں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو اپنے کیسز کی معافی چاہیے. ابھی طارق صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ اب ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن، بالکل ایک ٹیئر ہے اوپر والا جو نیب والا ہے، اصل کرپشن تو نیچے والے لوگ کرتے رہے. جو آپ نے پورا ایک سیسیلین مافیا، جج صاحب نے کہا تھا، کھوسا صاحب نے، وہ سیسیلین مافیا پورے کا احتساب ہونا ہے. بڑے بڑے تو بھاگ جاتے ہیں، کوئی لنڈن کوئی امریکہ، لیکن چھوٹے تو یہاں پکڑے جائیں گے. تو اس لیے اب آپ نے فیصلہ کیا کہ چھوٹوں کو پکڑے. نہیں، جو کرپشن کا پورا ایک نیٹ ہے، وہ پاکستان ایسے تو نہیں ڈوبا. پاکستان کے قرضے ایسے تو نہیں چڑھے. پاکستان کی آج بجلی خسارے میں، ریلوے خسارے میں، ہر جگہ پہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، معاشی صورتحال اللہ کا فضل ہے 2 سالوں میں نہیں، لیکن آپ سے الگ بات اٹھائی ہے. آج جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو بڑی خطرناک. پورا ایک مافیا مل کے اس ملک کو لوٹتا رہا. اداروں میں ان لوگوں نے فائدے اٹھائے، ٹھیکوں میں ان لوگوں نے فائدے اٹھائے. یہ جو بڑے بڑے 2.5 3 ایک ملازم کے اکاؤنٹوں میں نکل رہے ہیں، یہ پیسے یہی تو تھے. تو یہ اس کا احتساب ہونا ہے. اور باقی آپ جلسے کریں، کبھی ایک جلسہ عمران خان جو کا ایک جلسہ تو کر دیں. اچھا جی، آخری کمنٹ کوئی جی. ایک سوال میں کروں باسی صاحب سے. جی ٹائم ختم ہو گیا. مان لیتے ہیں آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ سب ہمارے پچھلے حکومتوں کا قصور ہے. یہ پشاور کی بی آر ٹی کون نہیں چلانے دے رہا؟ کیا مسئلہ؟ بی آر ٹی ایک ضلع کا مسئلہ، وہ وہاں کا کمشنر جواب دے گا، وہاں کا ڈی سی جواب دے گا. وہ گورنمنٹ کا تو ایشو ہی نہیں ہے، وہ لوکل، وہاں پہ لوکل ایشو ہے. ٹھیک. کیوں بڑا عباسی صاحب، آپ کی جماعت پہ بڑا خوفناک وقت آنے والا ہے. ہم نے نہ آٹا چوری کیا، نہ چینی چوری کی، نہ بجلی چوری کی، نہ پیٹرول چوری کیا. آپ نے سب کیا بھائی. ہمارے پہ تو ساسوں کے کیس بنائے ہیں. آپ یہ ساسے چوری سے بہت لنڈن فلیٹس کا آج تک کوئی رسید نہیں ملی، کوئی ٹرسٹ ڈیل نہیں ملی، کوئی منی نہیں ملی. یہ سارا بھائی پاکستان کا پیسہ.